हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। साथियों, ये उर्दू अदब का निचोड़ मैं आपके सामने लेके हाज़िर हो गया हूं। ये तीसरी कड़ी है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदबकार का अव्वलीन तसनीफ़ात, जो उनकी अव्वल तसनीफ़ात है, अव्वल तख्लीक़ है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। अगर आप इन सभी एग्ज़ाम में से मुताल्लिक़ अगर आपका ताल्लुक़ है और आपका ताल्लुक़ जो है कि उर्दू से है, तो फिर यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस क्लास को करना, इसको समझना और तैयारी मुकम्मल करना। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ बिना किसी ताख़ीर के। सभी नाज़रीन से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि नाज़रीन जब भी विज़िट करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या कमी बेशी होगी ये बताइएगा, कैसा रहा ये बताने की ज़हमत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नावल निगार की। उर्दू में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में नावल निगार की। तो पहले नावल निगार जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ये आपने अव्वलीन शख्सियत में पढ़ा भी होगा, लेकिन सबसे पहले नावल क्या है तो ये मिरातुल उरूस है और इनका लिखने वाला डिप्टी नज़ीर अहमद है। यहाँ आपको मालूम हुआ सबसे पहले नावल निगार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद है। और सबसे पहले नावल कौन सी है तो ये मिरातुल उरूस है। तो नावल यानी किताब का नाम भी मालूम हो गया आपको, और तख्लीक़कार का भी नाम मालूम हो गया, और पहली शख्सियत थी ये आपको मालूम हो गया। इसी तरीके से यहाँ आपको मालूम होगा पहली शख्सियत नसर निगार का मुल्ला वजही है, और नसर निगार की सबसे पहली किताब जो है ये सब रस है। याद रखिएगा, सब नसर निगार में सबसे पहली किताब सब रस, और इसका तख्लीक़कार कौन है, मुल्ला वजही है। आपको यहाँ दोनों चीज़ें मालूम हो गई है। इसी तरीके से साथियों जब 2 नंबर पे चलेंगे तो यहाँ मालूम होगा क़सीदे की इब्तिदा। क्या मालूम होगा दोस्तों, क़सीदे की इब्तिदा। तो क़सीदे की इब्तिदा किसने करी थी, मोहम्मद रफ़ी सौदा के ज़रिए से क़सीदे की इब्तिदा हुई। ये यानी क़सीदे के तख्लीक़कार कह लीजिए, क़सीदे लिखने वाली कह लीजिए। क़सीदे पे मशहूर जो शख्सियत है वो मोहम्मद रफ़ी सौदा है। मोहम्मद रफ़ी की सौदा जो तसनीफ़ात है वो क़सीदे से मुताल्लिक़ है। जब भी क़सीदे की बात आए तो आपको मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम आपकी ज़बान पे होना चाहिए। इसी तरीके से देखिएगा दोस्तों नंबर 3 पे सफ़रनामा का आगाज़। जब भी आपके पास उर्दू अदब में सवाल आ जाए, आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या जीआरएफ कर रहे हैं या फिर इसी तरीके से आप बीएड कर रहे हैं, अगर आपके पास सवाल आता है सफ़रनामा का आगाज़ किसने किया, या ये सफ़रनामा आगाज़ का जो तसनीफ़कार कौन है, तख्लीक़कार कौन है, तो मोहम्मद यूसुफ़ यानी यूसुफ़ कंबल पोश को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सफ़रनामा का आगाज़ जब भी आपके पास आए तो यूसुफ़ कंबल पोश ये याद रखिएगा, आपके मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों याद रखिएगा यहाँ है ख़ुतूत निगारी का आगाज़। तो ख़ुतूत निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया है, और पहला ख़ुतूत मिर्ज़ा गालिब का है ऊद हिंदी। ऊद मुअल्ला दूसरा है, ऊद हिंदी, ऊद मुअल्ला आपको मुअल्ला मालूम होगा। तो ये 2 मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत हैं। तो याद रखिए ख़ुतूत की आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया है ख़ुतूत निगारी का, और पहली ख़ुतूत ऊद हिंदी है। दोस्तों जल्दी जल्दी बोलने में बहुत सारी बातें गलती से मुँह से निकल जाती, जो नहीं निकलना चाहिए, आप जो है कि उन्हें हमें इत्तला कर दीजिएगा। 5 नंबर पे है खाका निगारी का आगाज़ किसने किया है, तो फ़रहतुल्लाह बेग ने किया है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो आपने कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो आपने जो खाका निगार पढ़ा होगा इनके बारे में तो मालूम होगा। फ़रहतुल्लाह बेग ख़ान, इन्होंने खाका का आगाज़ किया है। तो ये फ़रहतुल्लाह ख़ान आप याद रखिएगा। इसी तरीके से जब आपके पास सवाल आए कौमी मिल्ली शायरी का, तो कौमी मिल्ली शायरी किसे कहा जाता है, तो या फिर ये किससे मुंसलिक है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली याद रखिएगा। अल्ताफ़ हुसैन को कौमी मिल्ली शायरी भी कहा जाता है। इसी तरीके से याद रखिएगा यहाँ सवाल नंबर 7 में है पहले ड्रामा निगार कौन है। आपने अव्वलीन शख्सियत में पढ़ा होगा सबसे पहला ड्रामा निगार जो है वो अमानत लखनवी है, लेकिन इसकी जो इनकी तख्लीक़ है, तख्लीक़ इनकी ये है, यानी इंद्र सभा ड्रामा निगार लिखा इन्होंने, लिखने वाला अमानतुल्लाह खां है, और सबसे पहला ड्रामा है। सबसे पहला ड्रामा क्या है, इंद्र सभा है, और ड्रामा निगार कौन है, अमानत लखनवी है। चलिए यहाँ देखते हैं 8 नंबर पे सवाने निगार।
تو الطاف حسین حالی کو یاد رکھیے گا۔ الطاف حسین پہلی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سوانح نگاری کی ہے، اور ان کو یاد رکھنے کی ضرورت بھی ہے آپ کو۔ اور آگے چلیں گے، یہاں پہ عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ سوال جب بن کے آپ کے پاس آئے تو نذیر اکبر آبادی کو یاد رکھیے گا۔ عوامی شاعر کے طور پر نذیر اکبر آبادی آپ کے دماغ میں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شاعر انقلاب اگر پوچھا جائے، یا پھر شاعر اعظم پوچھا جائے، یا پھر اس طرح کا سوال آپ کے پاس آئے، تو جوش ملیح آبادی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا شاعر انقلاب کے طور پر، شاعر اعظم کے طور پر، تو پھر جو ہے کہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھنے والی چیز ہے مصور غم۔ کیا ہے؟ مصور غم۔ جب بھی آپ کے پاس اس سوالات کے اس نام کے سوالات آئے مصور غم، تو پھر علامہ راشد الخیر کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ علامہ راشد الخیر سے تعلق ہے مصور غم کا، یا پھر مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مصور حقیقت، یہ ہے علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مصور غم میں اور مصور حقیقت میں دونوں کا فرق ہے، جس طرح لکھنے میں اسی طرح پڑھنے میں، اسی طرح ان کے تخلیق کار میں بھی۔ کسے کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ تو حفیظ جالندھری کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ چلیے یہاں دیکھیں دوستو، تاریخی ناول کا نام اگر آپ سے پوچھا جائے، تاریخی ناول کا نام، تو فردوس بری یاد رکھیے گا، یہ وہ ناول ہے جسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں آپ کے سامنے ہوگا علم الاقتصاد جو ہے، یہ اس کے بارے میں سوال آتا ہے، علم الاقتصاد کیا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی نثری کتاب کا نام بتائیے، تو علم الاقتصاد۔ تو علم الاقتصاد کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب ہے۔ اسی طرح دوستو سوال آتا ہے اردو کا عمر خیام۔ تو جب بھی یہ سوال آئے نا اردو کا عمر خیام، تو ریاض خیر آبادی یاد رکھیے گا، یہ ضرور ریاض خیر آبادی۔ ابھی ایک سوال اور آئے گا اردو کا عمر خیام کے متعلق، اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کو شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ طوطئ ہند کسے کہا جاتا ہے، کسے بولا جاتا ہے؟ تو امیر خسرو کو طوطئ ہند کہا جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم بھی تھا۔ اسی طریقے سے پہلے تنقید نگار کسے کہا جاتا ہے، کسے جانا جاتا ہے، اور کیا ان کی حقیقت ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جو تنقید نگار ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ جو انہوں نے تنقید نگاری کی ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری کی ہے۔ سب سے پہلے تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، سب سے پہلے تنقید نگار مولانا الطاف حسین حالی۔ اسی طریقے ساتھیوں یہاں ہے خدائے سخن شاعری۔ کیا ہے؟ خدائے سخن شاعری۔ تو جب بھی ایسا سوال آئے خدائے سخن شاعری کسے کہا جاتا ہے، تو میر تقی میر کو یاد رکھیے گا، میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ تو دوستو وقت کم ہے اور جلدی کرنا ہے، تقریباً 100 سوال ہے، تو ڈسٹرب ہو سکتا ہے جلدی بازی بولنے میں، لیکن آپ ڈسٹرب بالکل بھی نہ ہوئیے گا۔ کلاس کے بعد بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ غالب سے پہلے دربار سے منسلک شاعر کون ہے؟ دربار سے مطلب بادشاہی دربار سے، شاہی دربار سے منسلک شاعر کون ہے؟ غالب جو ہے کہ بہادر شاہ ظفر سے تعلق تھا، اور ان کے جو ہے کہ استاد بھی تھے۔ تو یہ غالب سے پہلے کون تھا؟ تو ذوق نام یاد رکھیے گا، غالب سے پہلے منسلک شاعر کیا ہے؟ وہ ذوق ہے جو دربار شاہی سے متعلق تھے، یعنی منسلک تھے۔ 22 نمبر پہ علامہ اقبال کی پہلی نظم۔ جب بھی پہلی نظم پوچھا جائے تو ہمالیہ آپ کو یاد رکھنا ہے، علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالیہ ہے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو بانگ درا یاد رکھیے گا، علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ، ٹھیک ہے۔ اور جب علامہ اقبال کا اردو اور فارسی پر مشتمل شعری مجموعہ پوچھا جائے تو پھر آپ ارمغان حجاز یاد رکھیے گا، یہ وہ شعری مجموعہ ہے جس میں اردو فارسی دونوں ہی مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے دوستو نظم ساقی نامہ اگر پوچھا جائے ان کا تخلیق کار کون ہے، تو علامہ اقبال کو یاد کیجیے گا، علامہ اقبال کی تخلیق ہے نظم ساقی نامہ۔ اسی طریقے سے سوال بن کے آتا ہے اردو کا لفظی مطلب بتائیے، تو لشکر یاد رکھیے گا، اردو کا لفظی مطلب لشکر ہوتا ہے، یہ آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں، جو نہیں جانتے ہیں نوٹ کیجیے گا۔ 27 کوشچن نمبر میں ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟
تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا؟ ترکی زبان کا لفظ ہے. اب پوچھا جاتا ہے ریختہ. ریختہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ایجاد کرنا بھی ہوتا ہے ریختہ کا مطلب. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا ہوتا ہے ریختی شاعری. تو ریختی شاعری کو زنانہ شاعری بھی کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ریختی شاعری زنانہ شاعری. اسی طریقے سے مغل دور کی سرکاری زبان کیا تھی؟ سوال بن کے آئے گا، مغل دور کی سرکاری زبان کیا تھی؟ تو فارسی تھی مغل دور کی. اسی طرح جب بھی آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو جب ہم میوزیم میں جاتے ہیں، جو ان کے خطوط ہوتے ہیں وہ فارسی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اردو نثر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اردو نثر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کو یاد رکھیے گا، فورٹ ولیم کالج سے اردو نثر کا آغاز ہوا ہے، یہ کولکاتہ سے. چلیے سوال نمبر 232 میں دیکھیں گے کہ اردو دفتری زبان کب بنی؟ اردو دفتری زبان تو 1832 میں اردو دفتری زبان بنی تھی، یہ سن یاد رکھیے گا. چلتے دوستو اگلا ہے 33 نمبر میں کہ نیرنگ خیال کا مصنف کون ہے؟ تو محمد حسین آزاد یاد رکھیے گا، محمد حسین آزاد کی تخلیق ہے نیرنگ خیال. آب حیات کا اگر مصنف پوچھا جائے تو محمد حسین آزاد. ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد کیا ہے؟ آب حیات کا مصنف ہے، اور یہ آزاد سے مراد محمد حسین ہے. کل کا جو ہم نے رات میں ویڈیو پڑھایا تھا وہاں مسٹیک ہو گئی تھی، وہاں آزاد سے مراد کچھ اور زبان سے نکل گیا تھا، میں اس کو بتا رہا ہوں آزاد سے مراد محمد حسین آزاد ہوتا ہے. چلیے 35 نمبر میں دوستو کیا ہے؟ کپاس کا پھول. اس کا جو مصنف ہے احمد ندیم قاسمی ہے. کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی. اسی طریقے سے قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کب ہوا تھا اور کس نے کیا تھا؟ دو سوال بن کے آئے گا کہ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کب شائع ہوا؟ تو 1886. اور کس نے کیا؟ تو شاہ رفیع الدین. قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ. دیکھیے فارسی ترجمہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اردو ترجمہ جو ہے ان کے بعد میں ہوا ہے، اردو کی بات ہوتی ہے. تو شاہ رفیع الدین یاد رکھیے گا، 1786 یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے قرآن مجید کا پہلا با محاورہ اردو ترجمہ، با محاورہ شاہ عبد القادر نے 1790 میں یہ ترجمہ کیا تھا قرآن مجید کا با محاورہ. ٹھیک ہے، اردو پوچھا جائے تو پھر 1780، یا پھر اردو اگر پوچھا جائے 1786، اور اگر پوچھا جائے کہ با محاورہ ترجمہ 1790. اور یہاں دوستو وادی سینا، اگر اس کے بارے میں سوال ہو تو جب یہ وادی سینا اگر آپ کو یاد ہے نا تو فیض احمد فیض ایٹومیٹک آپ کے دماغ میں آ جائے گا. یہ وہ اولین شخصیت میں سے بھی ہیں اور یہ اولین تصنیفات میں سے بھی ہے. جب آپ کو دو چیز میں کچھ نہ کچھ یاد رکھنا ضروری ہے. اگلا دوستو کیا ہے؟ دستے صبا. یاد رکھیے گا دستے صبا کا جو تخلیق کار ہے وہ فیض ہے. دستے صبا کا تخلیق کار فیض ہے. اگلا آپ کے سامنے ہے کہ سوال نمبر 40 میں ہے نقش فریادی. ٹھیک ہے، تو جب بھی نقش فریادی آئے تو بھی آپ کو یہاں پہ فیض کو ہی یاد رکھنا ہے. آپ جب ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو ایٹومیٹک ان کے خیالات بھی آ جائے گا. غبار ایام جب بھی آئے ان کے لیے بھی آپ کو فیض کو ہی یاد رکھنا ہے. چلیے سوال نمبر 42 دیکھتے ہیں. دست تہے سنگ، یہ بھی فیض کی تخلیق ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو سوالات آتے ہیں وہ آئیں گے فسانہ عجائب. جو ایگزام ہی نہ ہو جس میں فسانہ عجائب کے بارے میں پوچھا نہ جائے تو رجب علی بیگ یاد رکھیے گا. فسانہ عجائب کی تخلیق کار کون ہے؟ رجب علی بیگ ہیں. اسی طریقے سے ماہ تمام، تو ماہ تمام کی جو پروین شاکر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی یاد رکھیے گا، یہ سوال پوچھے جاتے ہیں. یہ دوستو 45 میں صدر برگ، تو پروین شاکر بھی اس کا ہیں، یاد رکھیے گا. اور آگے چلتے ہیں. یہاں روزنامہ جنگ کے بانی کون ہے؟ میر خلیل الرحمن ہے. روزنامہ جنگ کے جو اخبار جنگ شائع ہوتی تھی ان کے بانی میر خلیل الرحمن. وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کو صحیح سمجھاتا تو یہ کئی گھنٹے لگتے. تو رباعی کا سب سے بڑا شاعر کیا ہے؟
رباعی کا یعنی 4 لائن کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ عمر خیام ہے، جنہوں نے شاعری کی ہے 4 لائن کی رباعی کی، سب سے بڑا شاعر عمر خیام ہے۔ بازار حسن کا مصنف آپ کو معلوم ہے پریم چندر جی ہیں، بازار حسن کا مصنف۔ اسی طریقے سے جب سوال بن کے آئے گا آنگن کا تو ان کے مصنف خدیجہ مستور ہے آنگن کا۔ اور اسی طریقے سے جب اداس نسلیں کی بات آتی ہے تو پھر آپ عبید اللہ یعنی عبداللہ حسین کو یاد رکھیں، اداس نسلیں عبداللہ حسین، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال دوستو، میر انیس، سبھی واقف ہیں ہم سب میر انیس سے، تو میر انیس کیا ہے دوستو؟ مرثیہ نگاری۔ مرثیہ نگاری میں جب بھی آپ مرثیہ نگار پوچھا جائے تو میر انیس آٹومیٹک آپ کے دماغ میں آنا چاہیے۔ میر انیس کیا ہے؟ تو مرثیہ نگاری ہیں، یہ مرثیہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرثیہ نگاری سے میر انیس زیادہ مشہور ہیں۔ اور مرثیہ نگاری شاعر کا نام بتائیے، ایسے شاعر کا نام بتائیے جو مرثیہ نگاری میں اولین شخصیت اس کو حاصل ہے، تو آپ میر انیس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہر آشوب، آپ اس کے لیے ظفر علی خان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چلیں گے آگے، یہاں سوال بن کے آئے گا تلمیح کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا اس شعر میں، کسی بھی شعر کے اندر میں جہاں تاریخی اشارہ ہو یا تاریخی واقعی طرف اشارہ ہو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوچھا جائے گا یہاں سوال نمبر 54 میں، ڈرامہ اندھیرا اجالا، ڈرامہ اندھیرا اجالا کا مصنف کون ہے؟ تو یونس جاوید یاد رکھیے گا، یونس جاوید کیا ہے؟ ان کے مصنف ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب چلیں گے دوستو یہاں ہے 55 نمبر میں، آرام و سکون، کیا ہے؟ آرام و سکون کی جب بات آئے تو امتیاز علی تاج کو یاد رکھیے گا۔ تو دیکھیے موٹے موٹے جو نام آپ کو بتا رہے ہیں، اس موٹے موٹے نام کے ساتھ ان کی تصنیف بھی یاد رکھیں، ان کے کردار کو بھی یاد رکھیں، ان کے اخلاق کو بھی یاد رکھیں۔ 3 چیزیں یہ دیکھیے، پہلا ان کے نام یاد رکھیے، پھر ان کی سن وفات، سن پیدائش یاد رکھیے، پھر ان کی جو تصنیف ہے وہ جو مشہور ہو چکی ان کو یاد رکھیے، آپ اردو ادب میں کبھی مار نہیں کھا پائیں گے۔ 56 نمبر دوستو، کیا ترقی پسند تحریک کا سن بتائیے، یا ترقی پسند تحریک کب قیام، ترقی پسند تحریک کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو 1936 میں یاد رکھیے گا، 1936 میں یہ مکمل طور پر عمل میں آ چکا تھا ترقی پسند تحریک کا۔ اور اسی طریقے سے 57 نمبر دوستو، آگ کا دریا، کیا ہے؟ آگ کا دریا یاد رکھیے گا، اس کے جو تصنیف کردہ ہے، تخلیق کار ہے قرۃ العین حیدر، ان کا نام ہے۔ آگ کا دریا جب بھی آپ کے سوال میں آ جائے آپ کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ قرۃ العین حیدر ان کا نام ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے رباعی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ شعر جس کے اندر 4 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں۔ اسی طرح سوال آتا ہے مخمس کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مخمس جس نظم کے تمام بند 5 مصرے کے ہوں یا 5 مصرے پر مشتمل ہوں اسے مخمس کہتے ہیں۔ جب سوال بن کر کے آپ کے پاس آئے کہ مسدس کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں، مسدس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے یہاں سوال ہوتا ہے دوہا کسے کہتے ہیں؟ تو دوہا دوستو یہ 2 مصروں کی نظم کو دوہا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 62 نمبر پہ ہے غزل، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اصل غزل کی مطلب یہ ہوتا ہے عورتوں کی باتیں، اب آگے اب عورتوں کی باتیں کرنا لکھ سکتے ہیں۔ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں کی باتیں یا پھر عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے عورتوں کی باتیں کرنا۔ 63 نمبر میں نثر کے معنی کیا ہے دوستو؟ بکھرا ہوا۔ نثر کے معنی کیا ہے؟ بکھرا ہوا، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ نثر کے معنی میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نثر کے کیا معنی ہیں۔ اسی طریقے سے 64 نمبر میں دوستو کیا ہے؟ علامہ اقبال کی آخری نظم۔ پہلی نظم آپ کو معلوم تھا کہ ہمالیہ کیا ہے؟ یہ پہلی نظم ہے، اور آخری نظم کیا ہے؟ حضرت انسان، علامہ اقبال کی یہ آخری نظم ہے۔ تو دوستو وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو جو بقیہ سوالات ہیں وہ کرا دیا جائے گا، اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے کلاس نہ کر کے یہ ویڈیو ڈالا جاتا ہے تاکہ جو بھی ایگزامس آپ کے سر پہ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، آپ لوگوں کو کچھ مفید ثابت ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی
اور اس کو صحیح ڈھنگ سے کرا دیا جائے گا۔ دیجیے دوستو ہمیں اجازت، ساتھ ساتھ آپ سے درخواست یہ ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں پہ کلک کر کے اب ہمارے فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ آن لائن اردو ہندی ایجوکیشن کے نام سے ہے، اور چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل پہ دوستو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 9045978747 یہ نمبر ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیجیے دوستو ہمیں اجازت، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سبھی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، آمین۔